अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, हस्बे हाल स्पेशल पार्ट 2 के साथ हाजिर है आपका मेज़बान जुनैद सलीम। शो में मेरे साथ है नाजिया बेग और हम सबको बहुत अजीजी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर तो शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। अस्सलाम वालेकुम। और नाज़रीन, हमारी खुशकिस्मती कि हमारी गुज़िश्ता रोज़ की गुफ्तगू को आगे बढ़ाने के लिए आज हमारे शो में ख़ास तौर पर मौजूद हैं मारूफ आलिम दीन मोहतरम जनाब अल्लामा इब्तिसाम इलाही ज़हीर साहब, और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं हमारे अपने साथी मोहतरम जनाब जवाद वसीम साहब, जो दीनी और दुनियावी अलूम पर यकसां गहरी नज़र रखते हैं। वो बताओ भी तो सही ना, लामा साहब को कल का जो तुम शो कर बैठे हो उस हवाले से उनको बताओ तो सही कि क्या चल रहा है कल और क्या गुफ्तगू करना चाहते हैं, वो कौन सा टेलीविजन देखते हैं। अल्लामा साहब, हमने गुज़िश्ता रोज़ एक अपना शो किया था और कल के शो में हमने ये इस अहद का इजहार भी किया था कि अगले 4 दिन हम इंतहाई नेक नियति के साथ एक कैंपेन की शक्ल में हम ये जो ज़ईफ़ुल एतकादी का भूत या जिन है बोतल से जो बाहर आया हुआ है, इसको बंद करने की या वापस बोतल में डालने की कोशिश करेंगे। तो कल का प्रोग्राम अल्लामा साहब हमारा सिर्फ ये था कि हमने एक ऐसे आमल साहब को अपने प्रोग्राम में दावत दी थी जिनको मीडिया की दुनिया में सबसे बड़ा और सच्चा आमल तस्वुर किया जाता है, और यानी हर चैनल पे वो बैठ के लाइव जिन निकाल रहे होते हैं। हाँ जी, हर टीवी पे बैठ के जिन्नों को डांगे फेर रहा होता है। हालांकि बुजुर्ग कहते हैं कि जिन को डांग मारे तो उसके बीच में से गुजर जाती। अच्छा अल्लामा साहब, हमारे गुज़िश्ता रोज़ के प्रोग्राम पर न सिर्फ पाकिस्तान के अंदर से बल्कि दुनिया भर से हमें हमारे हज़ारों नहीं लाखों की तादाद में हमें हमारे मोहतरम बहुत ही हमारे लिए रिस्पेक्टेबल जो हमारे व्यूअर्स हैं उन्होंने हमें बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया है, हमें दुआएं दी हैं कि आपने नेक नियति के साथ एक बहुत बड़े चैलेंज को कबूल किया है। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि वाह जी वाह। हाँ, और कुछ लोगों ने धमकियां भी लगाई। मेरी फोटो के ऊपर डब्बियां चला दिया करो यार, इस तरह की बात हो तो धमकियां लगाई। जनाब भाई, मैंने कल भी आपकी खिदमत में अर्ज किया था जनाब, ये कोई 1 या 2 अफराद का मामला नहीं है, ये कोई आमल अकेला एक्ट नहीं करते, ये पूरे पूरे माफियाज की शक्ल में चलते हैं। ओ यार, अगर ये माफिया है तो उससे फिर माफिया ही मांग लो। बल्कि मैंने तो कल तुम्हें वीडियो का वो हिस्सा दिखाना भूल गया जिससे ये साबित होता है कि इस तरह के जो आमिल हैं ये सिर्फ तावीज़ गंडा नहीं करते, मीडिया पे बैठ के ये जिन नहीं निकालते, ये क्या क्या करते हैं, बड़ी दिलचस्प बात है। कल मौसूफ नूरी साहब ये भी फरमा रहे थे कि मैं ख़वातीन को जब बताता हूँ ना, यानी तोड़ बताता हूँ जिन्नों का, तो उनको ये भी बताता हूँ, अब दौरे जदीद के तकाजे देखो, ये भी बताता हूं कि अब आप इस तरह का और इस रंग का लिबास ज़ेब तन करें ताकि आप ज्यादा जाज़बे नजर आएं और जिनका आप पर असर ना हो। और फिर वो ये कहते हैं, बाकायदा हमने रिकॉर्ड किया उनकी ये गुफ्तगू, फिर वो ये भी फरमाते हैं कि इस काम के लिए मैं उनको एक बुटीक रिकमेंड करता हूं, फिर वो बुटीक से वो ख़वातीन जाके मलबूसात खरीदती हैं और मेरा हिस्सा मुझे पहुंच जाता है। हाय हाय हाय, ये वो जो पत्थर शत्थर होते हैं जी जो जनाब, ये भी वो उन्होंने फरमाया है इस बात की। फिर हमारे पास वॉइस रिकॉर्डिंग है, कहते हैं कि मैं पत्थर भी बताता हूं कि आपके लिए कौन सा पत्थर जो है वो ज्यादा मुबारक साबित होगा। और पत्थरों का तो हमारे रिपोर्टर ने पूछा कि पत्थर आप किसी और से फिर रिकमेंड करते हैं, वहां से पत्थर खरीद लो, सुनहरे से खरीद लो। लोगों ने वही उठा के ना, उन्होंने कहा जनाब मैं अपने मुनाफे में किसी को फिर क्यों शरीक करूं, मैं ये नेक काम खुद करता हूं, मैं खुद पत्थर बेचता हूं। वाह जी वाह, ये रहा वो वीडियो तो सुनाओ लामा साहब को। सुने लामा साहब जरा प्लीज। अगर आप टॉरस हैं तो आप अगर किसी फंक्शन में जा रहे हैं और रात के 9 बजे के बाद कटाएंगे तो आप ये कलर पहनेंगी तो सब में ज्यादा जाजिब नजर हो जाएगी, पूरी पार्टी आपकी तरफ देख रही होगी, चौंक जाएगी। आप कभी सोचेंगे क्योंकि परसों पार्टी में मैं यही कपड़े खरीद कर लगाऊंगी। अच्छा, बेशुमार लोगों ने जो है, और वहाँ पे अपना एक प्रोड्यूसर है, उसका अपना जो है बुटीक भी है, जो मुझे कॉल करते हैं कि इसके यहाँ चले जाए, जाके पसंद कर लो, उसका भी हो गया। हाँ, अब वो उसके पता चलता है 100-150 सूट वो उसके बिक रहे हैं। नहीं तो वो उसने कोई
जो है वो कोई स्लीपिंग पार्टनर भी बनाया आपको कि नहीं? नहीं, वो मुझे मेरा हिस्सा दे देती। अच्छा, अब इसका पत्थरों का कारोबार कैसे चलता है वो भी सुनो जरा। आप ये देखो कि जो MBA करके लोग जाते हैं उन्हें 5,000 4,000 तनख्वाह मिलती है, जो पाकिस्तान की 1.5 लाख मिलती है। मैं वो आदमी हूँ कि सामने मेरे पास अगर बैठी हुई है और मुझे कहूँ कि यस आई कैन डू दिस, I'll charge 10,000 dirham. No problem. 10,000 dirham means कि उसने मुझे 3 लाख 3.5 लाख रुपए निकाल के इस तरह दे दी जैसे 3 रुपए दे दिए हो। क्योंकि दुबई में मेरा जो कारोबार है वो है जेम्स एंड स्टोन्स का। मैं जेम्स स्टोन्स लेकर आता हूँ, वो शॉप है वहाँ पे, फिलिपिनो लड़की में रखी हुई है। बेईमानी का कोई तस्वर नहीं है। महीने भर बाद जाऊँ, 2 महीने बाद जाऊँ, जो सेल हुई होती है वो बैंक में जमा हुई होती है। रामा साहब, ये तो थी इस मीडिया के सबसे बड़े आमल, सबसे मोतबर आमल की कारस्तानियां। हमने अपने व्यूअर्स से कल ये वादा किया था कि हम इस मसले के मुख्तलिफ पहलुओं का अहाता करेंगे और आज के इस शो में हम कोशिश करेंगे कि इसके मजहबी पहलू पर गुफ्तगू की जाए। इसी हवाले से हमने आप दोनों मुअज़्ज़िज़ीन को ज़हमत दी है कि आप हमारी और हमारे व्यूअर्स की रहनुमाई फरमाएं। लेकिन पहले मैं एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक ले लूं, फिर आपकी तरफ आता हूं। अगर तुम तीनों मुअज़्ज़िज़ीन कह देते तो तुम्हारा मुंह सड़ जाना था। बात बेअसर हो जाती। क्यों जी? इसे कहते हैं घर का बेदी दाल बराबर। तो किसको मिक्स कर दिया? नाज़रीन, हमें लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। नायरी, चूंकि ये जो जादू तवीज गंडे जो हैं, इस पे जो कल हमने प्रोग्राम किया था, ये इंतहाई पेचीदा सा मसला बन गया हुआ है और आप अक्सर देखते हैं कि ये खवातीन इसकी तरफ बड़ी तवज्जो देती हैं और दिलचस्पी लेती हैं और ये इतना पेचीदा मसला चूंकि बन चुका है हमारे माशरे में टेलीविजन के चैनलों के थ्रू, इसलिए खास तौर पे हमने अल्लामा अब्तिसाम साहब को तकलीफ दी है कि ये बड़ा पेचीदा मसला भी बड़ी आसान जुबान में हमें समझाते हैं। तो पहले मैं सिर्फ आपसे ये अल्लामा साहब पूछना चाहूंगा कि ये जादू तवीज जो है, इस पे 2 आरा पाई जाती हैं बिल्कुल अपोजिट। एक तो ये है जी कि जिन्नात होते ही नहीं। काफी लोग जो हैं बेचारे वो ये कहते हैं जी जिन्नात कोई नहीं होते, हमें फ्रॉड ही है। तो कुछ कहते हैं कि नहीं भाई जी होते हैं और हर जगह पे वो जिन्नों को डाल लेते हैं। मतलब फुफ्फो बीमार हो जाए तो कह देते हैं जी जिन ने बीमार किया। अल्लाह जिन का फुफ्फो से क्या तल्लुक है? या बड़ा मामा नहीं ब्याह पे आया तो कह देते हैं जी किसी ने तवीज किया हुआ है। अल्लाह दिल करे बड़े मामे का बेचारे का गिट्टा सूजा हो। तो ये जो दोनों आ रहा है मुख्तलिफ, इस पे मेहरबानी फरमाएं, जरा हमारे नायरीन को कुछ बताएं। अजी साहब, बुनियादी तौर पर जब आपने बात शुरू किया ना, वो अगर थोड़ी लेंथी है लेकिन मैं उसको मुख्तसर करने के लिए जा रहा हूँ। बड़ी मेहरबानी। जादू को अगर आप सब्ट्रैक्ट कर दें गुफ्तगू में से, क्योंकि जादू के ऊपर तो कल का आपका प्रोग्राम जिन्नात पे था। जी, जिन्नात पर हमारा प्रोग्राम था और हम अपनी गुफ्तगू का जो फोकल पॉइंट है वो जिन्नात को रखें। जी, तो जादू की जो एक अलग डिबेट है वो किस तरह हुआ किस तरह नहीं, उसकी डेप्थ में जाए बगैर मैं जिन्नात के बारे में आपको बुनियादी तौर पर बताना चाहता हूँ कि जिन्नात जो हैं तख्लीक के अतबार से उन 3 मखलूक़ात में से एक हैं जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला ने शऊर अता किया। एक फरिश्ते, एक इंसान, एक जिन्नात। फरिश्तों को साइड पे कर दें, 2 मखलूक़ात ऐसी हैं जिनको सकलैन कहते हैं, यानी जो अच्छे अमल करने की सलाहियत भी रखती हैं और बुरे अमल करने की सलाहियत भी रखती हैं। फरिश्तों में सिर्फ अच्छे अमाल की सलाहियत है, वो बुराई का दाइया उनके यहाँ पे मौजूद नहीं है। अच्छा जी। जिन्नात जो हैं ये इंसानों से कबल पैदा हुए थे, इंसान इनके बाद पैदा हुए हैं। इसकी 2 इंडिकेशन मिलती हैं कुरान मजीद से। एक बात तो ये है कि जब अल्लाह ने इब्लीस को हुक्म दिया सजदा करने का फरिश्तों की जमात समेत, उस वक्त जिन्नात मौजूद थे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तहरीक से कबल। दूसरी बात है 14वें पारे में अल्लाह ने यह बात कही है, वलक़द खलक़नल इंसान मिन सलसालिम मिन हमाइन मसनून, हमने इंसान को खनकती हुई मिट्टी से पैदा किया। वल जानना खलक़नाहु मिन क़ब्ल मिन नारि समूम, और उससे बहुत अरसा कबल जिन्नात को भड़कती हुई आग के शोले से पैदा किया। तो यहाँ ये बात तो बिल्कुल क्लियर कट होगी कि जिन्नात और इंसान जो है ना, वो उनकी एक अलग अलग बकाया तौर पे एक कौम या उनकी एक अलग अलग एक सिनफी हैसियत के तौर पे वो एग्जिस्ट करते हैं। आप सब अलामा साहब, सॉरी माज़रत चाहता हूं कथा कलामी पर, ये जो आपने फरमाया अलग अलग शनाख्त, तो क्या इस अलग अलग शनाख्त से हम ये मुराद ले सकते हैं कि वो फिजिकली भी अलग अलग रहते हैं? बिल्कुल फिजिकली अलग अलग रहते हैं। मैं आपको वो करने लगा हूँ बात, उसको भी मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ आ रहा हूँ। अब देखने की बात यह है कि उनका इंसानों की ज़िंदगी में असर है, और अगर है तो किस हद तक है। पहली बात तो यह है कि इंसानों को अगर मैं 2 हिस्सों में डिवाइड करूँ, एक अहले ईमान को
اور بعمل مسلمانوں کو اور اس کے اندر ان لوگوں کو جو ایمان اور اسلام سے دور ہیں، تو ایک حصے کے اوپر تو ان کا اثر ہو ہی نہیں سکتا، یعنی اہل ایمان کے اوپر۔ اللہ نے قرآن میں یہ بات کہی تھی، ابلیس نے جس وقت مہلت مانگی نا کہ میں انسانوں کو گمراہ کروں گا، تو اللہ نے کہا دیا انا عبادی لیس لک علیہم سلطان، کہ میرے بندوں پہ تیری طاقت نہیں چلے گی۔ اس کا مطلب یہ جو اللہ کے مہلت بندے ہوں گے ان پہ تو اس کا اثر ہونے کے جو ہے نا امکانات اللہ رول آؤٹ کر دیے۔ اب رہ کے باقی انسان تو ان کی کیٹیگری جو ہے یا تو وہ فسق و فجور والے ہوں گے یا ایمان کے دائرے سے بالکل باہر ہوں گے، یعنی کافر و فاسق فاجر۔ تو میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں، کافر و فاسق و فاجروں کا بھی ہر مسئلہ جنات سے متعلق نہیں ہوتا، لیکن بے عمل مسلمانوں کا جنات کا حملہ ہو جانا یا کسی وقت ان کو ٹچ کر دینا جو ہے اس کے امکانات موجود ہوتے ہیں۔ اگرچہ ان جنرل اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی رول آؤٹ کیا ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا لہو موقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ، ہم نے انسان کے آگے اور پیچھے چوکیداروں کو مقرر کیا ہے ہماری حفاظت کے لیے، تاکہ غیر مری مخلوق جنات اور جادو ہمارے پہ اثر انداز نہ ہو سکے۔ لیکن ہم اپنا خود کئی مرتبہ کباڑا اس طرح کر لیتے ہیں کہ ہم گناہوں کی دلدل میں اتر جاتے ہیں، ہم اللہ کے ذکر سے بالکل دور ہو جاتے ہیں، ہم زنا کاریوں میں مشغول ہو جاتے ہیں، بد کرداریوں میں مشغول ہو جاتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی حفاظت کو ایک لحاظ سے خود جو ہے اپنے سے دور کر دیتے ہیں۔ یعنی آپ یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ بجائے طویل گنڈا کرنے کے جنات سے بچنے کا سب سے اچھا طریقہ نماز روزہ ہے؟ بالکل، اللہ تعالیٰ کے مخلص بندے بنے، اللہ کے مخلص بندے بنے۔ ہم نے جتنے بھی تاریخ احادیث قرآن مجید کو پڑھا ہے اس میں ہم نے یہ بات تو بالکل پڑھی کہ جادو کے اثرات کئی مرتبہ انبیاء کے بھی حواس پہ ہو گئے، لیکن ہم نے آج تک یہ بات کہیں نہیں پڑھی کہ جنات کے اثرات کسی نبی کے اوپر ہوئے یا کسی ولی کے اوپر جنات کے اثرات آ گئے۔ اچھا، عام فہم یہ ہے کہ یہ جو جادو ہے نا جی، یہ ہوتا ہی جن کے تھرو ہے۔ اچھا، یہ بات مطلب جن کو استعمال کیا جاتا ہے، جیسے ہانڈی پکانے کے لیے کوئی استعمال ہوتی ہے، اس طرح کہتے ہیں جی جادو کرنے کے لیے جن کا ہی استعمال۔ نہیں، یہ بات درست نہیں ہے۔ جادو کا ایک الگ علم ہے جس کے اندر کئی مرتبہ معاذ اللہ قرآن کی آیات کو الٹا کر کے پڑھا جاتا ہے، کئی مرتبہ سے شیاطین کی ہیلپ بھی لی جاتی ہے، لیکن جادو کی فتنے کی شکل میں ہاروت اور ماروت فرشتوں کے ذریعے بابل کے مقام پہ آیا تھا، جس کو اللہ تعالیٰ نے بطور آزمائش انٹروڈیوس کروایا۔ اب میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں جنات اور انسان کی انٹریکشن کی طرف میں آگے بڑھ رہا ہوں کہ ان کی انٹریکشن کس حد تک ہوتی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جنات ہمیں نظر نہیں آتے اگر وہ اپنی اصل فارم میں ہو۔ یہ جو کہتے ہیں کہ جی یہ سپ کی شکل میں آ یہ گیا، یہ بات ٹھیک ہے، اس کی وجہ بتاتا ہوں کہ بیسیکلی ہم بنے ہوئے مڈ کے، یعنی ہماری تحلیق کا اصل مٹیریل اللہ تعالیٰ نے مٹی کا بنایا، تو مٹی کا سانچہ سالڈ ہے۔ اس کے بعد جنات کو اللہ نے فائر سے گیس سے پیدا کیا، اس لیے ان کے سانچے کے اندر کمپیٹیبلٹی کا ایک امکان موجود ہے، اس کے اندر وہ ایڈجسٹ ہو سکتے ہیں۔ اس کی نظیر صرف اور صرف ایک وہم یا ایک پرسیپشن میری ایک وہ پراپوگنڈے سے نہیں ہے، بلکہ میرے دل میں وہ حدیث بھی آتی ہیں جہاں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مدینہ طیبہ کے اندر آپ گھروں میں داخل ہوں تو سانپوں کو مارنے سے قبل ایک مرتبہ ان کو آپ کہیں کہ آپ نکل جاؤ اگر تم جنات ہو تو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جنات کا کسی اور سانچے میں منتقل ہو جانا یا کسی اور شکل میں منتقل ہو جانا، اس بات کے امکانات موجود ہیں، لیکن جب وہ اپنی اصل فارم میں ہوتے ہیں، گیشیس فارم میں یا فائر کی فارم میں، تو ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ اس کی دلیل کیا؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، وہ اور اس کا قبیلہ تمہیں وہاں سے دیکھتا ہے جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھتے۔ اس کا مطلب ایک بات تو بالکل کلیئر کٹ ہوگی کہ ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے لیکن وہ ہمیں دیکھ سکتے۔ اس کے بعد جب ہم سورۃ ناس کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ بیسیکلی اگر جنات کا اثر اولیاء پہ، متقین پہ، نیکوکار لوگوں پہ، فرائض کو ادا کرنے لوگوں پہ عام طور پہ نہیں ہوتا، لیکن وسوسے کی حد تک وہ ہمارے دلوں کے اوپر اثر انداز ہو سکتے ہیں، نیکوکار لوگوں کو بھی وسوسہ دے سکتے ہیں۔ یہی وجہ سورۃ ناس میں اللہ نے کہا من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، کہ انسانوں کے سینوں کے اندر جو وسوسے ڈالتے ہیں، کئی مرتبہ انسان بھی انسان کو مس گائیڈ کرتا ہے، آؤ یار شراب پینے چلے جائیں، آؤ یار وہاں پہ کوئی ایسا کام ہو رہا ہے وہاں کام کرنے چلے جائیں۔ علامہ صاحب قطع کلامی کی معافی، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جنات انسانوں کو فزیکلی نقصان نہیں پہنچاتے ان جنرلی، لیکن وسوسہ ڈال کر اس کو کسی غلط کام پر مجبور کرتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ذہن میں یہ آتا ہے کہ یہ جو عام طور پر عمل بھی کرتے ہیں کہ جن حلول کر گیا، جن چمٹ گیا، جن حلول کر گیا، تو اس کے حق میں یہ بھی دلیل دی جاتی ہے کہ جی جن چونکہ آگ کی شکل ہے اور جیسا آپ فرما رہے ہیں کہ گیشس اسٹیٹ میں ہے، فائر ان فارم آف فائر ہے، آگ ہے، تو اس لیے اس کا حلول کر جانا عین ممکن ہے۔ اچھا، میں اس کے بارے میں آپ بتانے لگا ہوں۔ اصل میں یہ بات کہ واضح طور پہ ثبوت جو ہمیں نہیں ملتے، لیکن اشارات بعض اس چیز کو انڈیکیٹ کرتے ہیں کہ جن کے چھو جانے سے یا جن کے انسان کو مس کرنے سے انسان کے اندر ایک حبت کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس مقام پہ کیا جہاں پہ سود خوروں کا اللہ ذکر کرتا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے سود خور کی مثال یوں ہے
جس طرح یتخبطہ الشیطان من المس، کسی کو شیطان نے چھو کے ہپتی کر دیا، اس کا مطلب ان کا چھونے کے ساتھ خبت پیدا ہوتا ہے۔ دوسری بات ہے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 احادیث مبارکہ ایسی ہیں جو ان کے وجود کے اوپر اثرات کو جو ہے نا تھوڑا کلیئر کرتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ سیدہ صفیہ کے ساتھ کھڑے تھے تو صحابہ کرام پاس سے گزرے تو نبی علیہ السلام نے کہا میری بیوی ہے، تو صحابہ کرام معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ہم آپ کے بارے میں کبھی شک کر سکتے ہیں؟ تو نبی علیہ السلام نے کہا شیطان انسان کی رگوں میں یوں دوڑتا ہے جس طرح خون دوڑتا ہے، تو اس کا مطلب ہے ان کا فزیک کے اندر ٹریول کرنا جو ہے اس کا امکانات موجود ہیں۔ دوسری بات یہ کہ 2 مواقع سے نبی علیہ السلام نے بتائے ہیں جب یہ انسان کے دل میں ڈرل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ ایک موقع ہے جو انتہائی خوشی کا موقع ہوتا ہے جس میں عام طور پر انسان اللہ تعالیٰ کو فراموش کر دیتا ہے، اور ایک موقع انتہائی غم کا موقع ہوتا ہے جب انسان مایوسی کا حالت آ جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب انسان انتہائی غم سے دوچار ہو یا انتہائی خوشی کی حالت میں آئے تو اس وقت شیطان کے دل میں سوراخ کرتا ہے، لیکن اگر انسان اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے تو وہ ڈرل کرنے والا شیطان جو پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ریئر کیسز کے اندر انسانوں سے اتصال کرنا، ان کو چھو لینا یا ان کو تنگ کرنا اس لیے کہ انسان میں کوئی عملی طور پہ ویکنس موجود ہے، وہ فرائض دینیہ کو ادا نہیں کر رہا، وہ نماز پنجانگانہ کا ادا نہیں کر رہا، وہ قرآن کی پابندی، اس کے امکانات پیدا ہو سکتے ہیں۔ لیکن آپ اس بطور عالم دین آپ اس آئیڈیا کو سپورٹ نہیں کرتے کہ انسانی زندگی میں جنوں کا عمل دخل اسی طرح موجود ہے جس طرح ہمیں بتایا جاتا ہے، سوتے اٹھتے بیٹھتے سوئچ آن کر دیا، سوئچ چھوٹی بات آف کر دیا، بیڈ اوپر جاتا اور نیچے نہیں، میں آپ کو چھوٹی بات آتا ہوں، یہ میں نے پہلے ہی بتایا، یہ ریئرلی انسانوں کو تنگ کرتے ہیں، اور ان کو تو تنگ کر ہی نہیں سکتے جو لوگ پریکٹیکلی اسلام کو فالو کرتے ہیں یا قرآن و سنت کو فالو کرتے ہیں۔ اگر یہ بات درست مان لی جائے کہ وہ انسانوں کو ان جنرل تنگ کر سکتے ہیں تو ہم میں سے کوئی انسان یہاں بیٹھا نظر نہیں۔ میرا خیال ایک چھوٹا سا وقفہ لے لیتے ہیں، اور وقفے کے بعد جواد وسیم صاحب سے ہم یہ پوچھیں گے کہ اگر آپ کو یقین ہو چکا ہے کہ آپ جنوں سے متاثر ہو گئے، یعنی جن آپ پر کوئی کاروائی ڈال گئے، تو پھر آپ کو ریئیکٹ کیسے کرنا ہے؟ اب بالکل ہم نے تو چیخیں ہی مارنی ہے، جو کرنا ہے پھر جن نہیں کرنا ہے۔ ناظرین یہاں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین ابھی آپ نے جنات کے حوالے سے علامہ ابتسام صاحب کی انتہائی خوبصورت گفتگو سنی ہے، اور میں یہ سن کے جناد بڑا حیران ہوا ہوں کہ یار یہ سیدھا سا مسئلہ ہم کیوں اتنا پیچیدہ بڑھا رہے ہیں۔ علامہ صاحب صحیح کہہ رہے ہیں، جن اگر ہر وقت یہ ہمیں تنگ کرنا شروع کر دے اور جن ہر بندے کو تنگ کر سکتا ہو تو ادھر ہم جنوں کے خلاف گفتگو کر رہے ہیں، وہ ہمیں چک چک دیواروں کے ساتھ مارے کہ کیوں ہمارے خلاف گفتگو ہو رہی ہے۔ ہاں ہے نا جی، اور جن سن رہے ہیں کریں گے تو میں ٹھیک۔ اللہ خیر کرے یار، ڈرانے والی جو ایسا بات نہ اچھا کرے۔ ذرا فرمائیے گا ہمارے ویورز کی رہنمائی کے لیے کہ پہلی بات تو یہ کہ اس بات کا تعین یا یقین کیسے کیا جائے کہ آپ کوئی مریض جنوں سے متاثر ہوا ہے، اور اگر آپ کو یہ یقین ہو جائے تو پھر اگلا قدم کیا ہونا چاہیے؟ کسی گلی محلے میں کسی عامل کے پاس جانا چاہیے، کسی مستند عالم دین کے پاس جانا چاہیے، اپنی رائے استعمال کرنی چاہیے، یا قرآن پاک کا مطالعہ کر کے تو اس کا کوئی توڑ تلاش کیا جائے، یا ٹی وی سکرین پر بیٹھ کر کسی عالم دین کو سرفنگ کی جائے اور کوئی چینل تلاش کیا جائے جہاں پہ مختلف جو عاملین ہیں وہ عالمین کے روپ میں بیٹھ کے تو فتوے جاری کر رہے ہیں، ان کو سنا جائے؟ کیا کیا جائے؟ جنید صاحب پہلی تو بات یہ ہے کہ ہماری اور جنوں کی پہلے دن سے ہی لگتی ہے، رقابت کا جذبہ، پھڈا ہمارا پہلے دن سے ہی ہے۔ ہمارے ابا جی کو جو انہوں نے نکلوا دیا تھا وہ جن ہی تھا نا، کانا من الجن، بالکل جی۔ تو جن سے پھڈا ہمارا پرانا ہے، شروع سے ہی ہے، وہ ہمارے ایک شاعر کہتے ہیں نا، خاندانی دشمنی کہہ لیں، خاندانی دشمنی ہے۔ وہ ایک شاعر تھے ہمارے، وہ کہتے ہیں کہ ہم تو پہلے ہی بے دل تھے دنیا کے ہنگاموں سے، آسمان سے بھی تصادم کی خبر آئی ہے۔ تو وہ جو خبر ہے وہ جن اور انسان کے تھا نا، میں نے نہیں سجدہ کہا تو کر نکل جائے، تو وہ آدم علیہ السلام کو تک۔ تو یہ تو ایک پرانی، ہمارا کوئی نیا موضوع تو ہے نہیں، پھڈا ہے، اور جنات کے وجود سے قرآن کہہ رہا ہے، حدیث کہہ رہے ہیں، سارے کہہ رہے ہیں، لیکن یہ جو ہم نے جنوں کو بنا لیا نا، یہ جن ہیں ہی نہیں، ایک کمرشل پروڈکٹ بنا لیا اصل میں ہم نے۔ یہ جن نہیں ہوتے، یہ مختلف بیماریاں ہوتی ہیں، اکثر جن بھی ہوتے ہیں۔ جو اب جھوٹ بولتا ہے آدمی تو جن نہیں ہوتا ہے نا، شیطان اس کو بلوا دیتا ہے، خدا نہ خواستہ بدگمانیاں یہ وہ۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہیں وسوسے زیادہ آئیں، یہ بھی ایک جن ہے، اس کا نام ہے خنزب، تو حضور نے فرمایا تو پڑھا کرو آمنت باللہ ورسولہ،
آمن، اب کتنا سمپل سا ہے کہ میں اللہ پر ایمان لایا، اس کے رسول پر ایمان لایا. تو میں نے جتنوں کو بھی یہ بتایا نا کہ جی ہمیں ڈر آ رہا ہے، ہمیں خیالات آتے ہیں، ہمیں غصے چڑھتے ہیں، میں نے کہا یہ پڑھا کرو. اور آمنت باللہ ورسولہ، آمنت باللہ ورسولہ، یعنی یہ ایمان ہمارا ویسے ہی ایمان ہے. ایک اعلان ہے جن کے سامنے بھی جو آپ کر رہے ہیں اور جن کو آپ ایک طرح سے چیلنج بھی کر رہے ہیں کہ میں کس پر ایمان لایا اور تمہاری کیا اوقات اور حیثیت ہے. اور 95 سے بھی زیادہ % لوگ ہیں جنہوں نے مجھے کہا جی آرام آ گیا. آج ہمارے گھر میں قدرتی ایک خاتون آئی تھی تو کہتی میں نے ٹی وی کے اوپر رکھے ہوئے تھے 2 ٹھیپے، تو میں سکے، ہاں سکے وہ جو ہوتے، تو میں نے دیکھا پہلے ایک گرا پھر دوسرا گر گیا. اللہ خیر کرے. تو یہ کوئی جن ہے. میں نے کہا میرا موبائل روز گرتا ہے کیونکہ جب وہ اس میں وائبریشن ہوتی ہے نا، مواصلاتی جن بھی ہوتے ہیں، وہ موبائل پھینک دیتے ہیں. میں کہا میرا تو جن روز پھینک دیتا ہے موبائل، اب میں کس کو پکڑوں. میں نے کہا وہ ٹیلی ویژن پہ جب آواز آتی ہے کوئی اونچی وائبریشن ہوتی ہے تو وہ سرکتے سرکتے گر جاتے ہیں. اس میں جن بیچارے کا کیا قصور ہے؟ جن کہاں سے آ گیا؟ یہ ٹی وی میں سے اندر سے جنید سلیم ہاتھ مار کے نیچے پھینک دیتا. آپ بھی کم نہیں کرتے. مجھے تو ان پر بھی جن چمٹے لگ رہے ہیں. یار میں ویسے سیریسلی پا جنید میں یہ کہنا چاہوں گا، بڑی خوبصورت باتیں کی ہیں جواز صاحب نے بھی. مجھے علامہ ابتسام صاحب نے جب گفتگو شروع کی ہے نا تو مجھے ایسے لگا کہ یار واقعی جو میں نے بات پہلے شروع میں کی تھی مسئلہ تو بالکل سیدھا ہے، ہم نے ابھی پیچیدہ بنایا. اور ایک بات ہمارے والدہ صاحب آج جو ہیں عزیز صاحب بھی ان کو ملتے رہے ہیں، وہ ہمیشہ جب لڑکی کی عمر 16 17 18 یعنی شادی والی عمر ہو جاتی ہے اور لیٹ ہو جاتی شادی 24 میں 25 میں تھی تو اس پر جنات ضرور آیا کرتے تھے، ابھی آتے ہیں. تو ہماری والدہ صاحبہ رحمۃ اللہ، آپ تو ملے ہوئے عزیز صاحب کو ملتے رہے ہیں، بڑی بڑی فرشتہ سے خاتون تھی ماں جی. وہ ہمیشہ کہا کرتی تھی بچی کی شادی کرو شادی کرو شادی کرو. ہاں اس کو اپنا جن لا دو. حکامت بھی جن نہیں ہوتا ہے. تو ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے، ہم کہتے تھے امی ہماری کیسی. اصل میں کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ خامد جن ہوتا ہے اور بیوی چڑھائے، لیکن کہنے کی ہمت نہیں ہے. نہ اس طرح کی باتیں کرو، گھر بھی جانا ہے. ہاں جانا ہے. جی پلیز فرمائیے. تو ہمیشہ جس بچی کی شادی ہو جاتی ہے علامہ صاحب تو اس کو آرام آ جاتا. بالکل ہسٹیریا اسی کو عام طور پہ ہوتا ہے، ایک بیماری ہے ہسٹیریا جو فرما رہے ہیں. باقی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو میڈیکلی طور پہ کوئی بیماری ہوتی ہے اور اس کو ہم نہیں آپ ایک اور بات دیکھیں، ڈرائیوز ہیں، ڈرائیوز ہوتی ہیں نا انسان میں، ہنگر ڈرائیو ہے، ایک تھرسٹ کی ڈرائیو ہے، کمپینین شپ کی ڈرائیو ہے. جب وہ ڈرائیو پوری نہیں ہوتی ہے انسان دیکھیں اس کے اندر پھر اس کے اندر ایک کمی پیدا ہوتی ہے. جب کمی پیدا انسان فرسٹریٹ ہوتا ہے، اس کے بعد جو ہے نا فٹس بھی پڑ سکتے ہیں، دورے بھی پڑ سکتے ہیں. اب ہر دورے کو جن سے تعبیر کرنا یا ہر بیماری کا سراغ جنات میں سے نکالنا تو ایک توہم پرستی کی قسم ہے. اور میں یاد صرف ایک بات تھوڑی سی ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ان جنرل اگر جنات کا انسان پر حملہ ہو جائے تو ہماری ایک لحاظ سے اگنورنس ہے یا دینی تعلیمات سے دوری ہے کہ ہم نے پیغمبر زمان علیہ السلام کی وہ ہدایات کو فالو نہیں کیا. وہ انتہائی مختصر ہدایات ہے، 3-4 میں صرف کوڈ کا دینا چاہتا ہوں. اگر وہ بندہ پڑھے تو جنات انسان کو چھو بھی نہیں سکتے. پہلی بات تو یہ سورہ بقرہ کی تلاوت کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 دن تک شیطان تمہارے گھر میں داخل ہی نہیں ہو سکتا. اچھا دوسری بات آپ نے فرمایا کہ فلق اور ناس جو ہے اس کو ہر نماز کے بعد اس کو پڑھنا اور اپنے پر آپ پھونکیں. آیت الکرسی کو پھونکیں. آیت الکرسی کا واقعہ بالکل کلیئر کٹ ہے. سیدنا ابو ہریرہ کے آپ گلے کے نگران تھے تو جن نے وہاں سے چرانے کی کوشش کی، آپ نے آیت الکرسی پڑھی تو اس کے بعد وہ جن بھی نہیں آ سکا، چور بھی نہیں آ سکا. تو کہنے والا آیت الکرسی، فلق ناس، سورہ بقرہ کی تلاوت کریں. اور ایک اور چھوٹا وظیفہ ہے وہ اگر ہم پڑھنا شروع کر دیں جنات میں چھو ہی نہیں سکتے. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. جو بندہ صبح 100 دفعہ پڑھتا ہے کان لہ حرز من الشیطان ذالک اليوم حتی المساء، شام آ جانے تک شیطان اس کو چھو ہی نہیں سکتا. جب آپ کی ان 3-4 تدابیر پہ عمل کر لیں گے تو ہمیں شیطان چھو ہی نہیں سکتا. علامہ صاحب ایک بہت سادہ سا سوال ایک میں کہ جی فرمائیے. علامہ صاحب نے میں اب منا ایک ہماری ملنے والی ہے، میں نے ان کا علاج کیا جن کا. ان کو کئی مہینے سے نیند نہیں آئی تھی اور کئی عاملوں کے پاس گئیں اور آئیں اور وہ ان کے میاں نے مجھے کہا کہ اس کو تمہاری بھابی پہ جن نہ آ گئے. میں نے کہا اگر نیند اڑی ہوئی تھی راتوں کی تو وہ مہنگائی کا تو میں نے انہیں ایک بات کی، میں نے کہا باجی آپ کل میں نے کسی عمل کو مان دی، میں نے بڑے دیکھ لے پھر دفعہ آ جاؤ تو مجھے بھی ناراض ہو. میں نے کہا آپ نے باجی یہ کرنا ہے
کہ رات نو سون لگے یہ کہنا ہے کہ میں نے یا اللہ سب کو معاف کر دیا تو مجھے معاف کر دے لے میں بھی سس نو معاف کر دوں نا میں نہیں کرنا میں کہا پھر نیند نہیں دے آنی تو انہوں نے میرے کہنے پہ عزیزی میاں عمل شروع کر دیا 8 دن کے بعد کہنے کی تھوڑی تھوڑی آن لگی حالانکہ میں جھوٹی موٹھی کہنی ہے میں کہا صحیح کہو دلوں سب نو معاف کر دیو جن جن تاٹے سارے اور اب ماشاءاللہ بہترین نیند آتی ہے. اچھا علامہ صاحب میرا ایک سادہ سا سوال ہے ذہن میں آتا ہے کہ جو لوگ ان عاملوں کے پاس جاتے ہیں اور پھر ان کی ہدایات پر عمل کرتے ہیں جنات کو بھگانے کے لیے تعویذ گنڈے خود ان پر عمل کرتے ہیں چاہے وہ دین کے احکامات کے مطابق ہیں یا نہیں ہیں لیکن بالکل اپنے آپ کو ان کے سپرد کر دیتے ہیں اپنا دینی علم بھی گروی رکھ دیتے ہیں کیا وہ گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں؟ مجھے آپ کے سوال کے ساتھ نا بالکل ایک سورہ جن کی آیت یاد آ گئی جو بالکل آپ کے سوال کا ٹیلی کر رہی ہے. جنات کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ان کے کچھ مکالمات کو کوٹ کیا سورہ جن میں. ان میں سے ایک مکالمہ یہ انہو کانا رجال من الانس یعوذون برجال من الجن فزادوہم رہقا. انسانوں میں سے بعض لوگوں نے جنات کو سر پہ چڑھا دیا. یہ جنات نے کہا بالکل انہوں نے جنات کو سر پہ چڑھا دیا کہ ان سے پناہ مانگتے پھرتے ہیں. گویا کہ انڈائریکٹ طریقے سے بجائے کہ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے وہ جنات کے چکروں میں لگے ہوئے تھا اس لیے جنات کا جو غرور بڑھ گیا. سبحان اللہ کتنی سادہ واضح بات کر دیا. بالکل ٹھیک. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ ہمارے ساتھ رہیے گا. اچھا علامہ صاحب جنوں کے انسانی زندگی میں عمل دخل جتنا ہے اس کو ایگزیجریٹ بھی کیا جاتا ہے اور اس کے حق میں جو عام طور پر دین کی روشنی میں جو دلیل دی جاتی ہے وہ شیطان کی دی جاتی ہے. شیطان اور جن یعنی شیطان کو جن قرار دے کے اس کے حق میں یہ دلیل دی جاتی ہے جیسے آپ نے ایک آیت کا حوالہ بھی دیا کہ شیطان کا مس کر جانا. تو عام طور پر تو یہ شیطان اور جن میں یہ ایک ہی چیز ہے ایک ہی چیز کے دو رخ ہیں. ذرا یہ وضاحت فرما دیں تاکہ معاملہ سمجھنے میں آسانی ہو جائے. دیکھیں بنیادی طور پر بات ہے شیطنت جو ہے نا کفیت کا نام ہے جس میں انسان یا جن کوئی بھی مبتلا ہو سکتا ہے اور یہ بات قرآن سے ثابت ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کذالک جعلنا لکل نبی عدوا شیاطین الانس والجن یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا کہ ہم نے ہر نبی کے دشمن جنوں اس کے شیاطین کو بنایا. اس کا مطلب شیاطین کا انسانوں جنات میں یکساں وجود ہے. بائن ہی طرح جس طرح انسانوں میں پرہیزگار لوگ موجود ہیں اس طرح جنات کے اندر بھی پرہیزگار لوگ موجود ہیں. لیکن اس کو عام طور پہ جنات سے اس لیے آئیڈینٹیفائی کیا جاتا ہے کہ پہلا شیطنت کے اوپر مبنی جو کردار کائنات میں سامنے آیا وہ ابلیس کا کردار ہے جو جنات میں تھا. اس لیے عام طور کو سینونم کے طور پر استعمال کرتے ہیں. جنرل یہ سینونم نہیں ہے. شیطان انسانوں میں بھی ہو سکتے ہیں اور جنات میں بھی ہو سکتے ہیں. مثال دے رہا ہوں انسانوں سے ایک بڑے شیطان کی مثال دجال کی مثال ہے جس کا بھی ظہور باقی ہے جس کا سامنے آنا باقی ہے. وہ فی نفسی شیطان ہوگا لیکن انسانوں میں سے ہوگا جب یہ ابلیس اس کے مد مقابل جنات میں سے ہے اور ہے شیطان. جس طرح انسانوں میں سے نیکوکار لوگ ہیں اس طرح اللہ نے سورہ احقاف میں اس بات کا ذکر کیا ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے تو کئی جنہوں نے اس جب تلاوت قرآن کو سنا تو نہ صرف یہ کہ خود ایمان لے کے آئے بلکہ اپنی بستی کے لوگوں کو کہا کہ ہم نے ایسے کتاب کی تلاوت سنی ہے تورات کے بعد یہدی الی الحق و الی طریق مستقیم جو صراط مستقیم کی رہنمائی کرتی ہے. اور سورہ جن میں اللہ نے ان کے اس مکالمے کا ذکر کیا ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب وحی کا نزول ہونا شروع ہوا تو اللہ تعالیٰ نے آسمان کے شگافوں کو بند کر دیا. عام طور پہ کاہن نجومی جو ہے نا ان کے پاس جو شیاطین جن ہیں یہ آسمان سے فرشتوں کی سرگوشی کو لے کے نیچے آتے ہیں جس کو یہ ایگزیجریٹ کرتے ہیں جھوٹوں میں مکس کرتے ہیں تو پریڈکٹ کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی عصمت کے تحفظ کے لیے آسمان کے سارے شگاف بند کر دیے. جنات بڑا حیران ہوئے کہ پہلے ہم جب آسمان میں پرواز کرتے تھے کچھ نہ کچھ وہاں سے کوئی نہ کوئی چوری چکاری کی خبر مل جاتی تھی. اب کیا وجہ ہے کہ کہانت کا سارا کاروبار اور نجوم کا سارا کاروبار بند ہو گیا ہے کہیں قیامت تو نہیں آنے والی. تو ایسے عالم میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت ان کو وحی نازل ہوئی انہوں نے قرآن کو سنا سمجھ گئے یہ وہ وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نجوم اور کہانت کا سارا کاروبار بند کر کے صرف نبی علیہ السلام کے ذریعے آسمان کی خبروں کو لوگوں تک منتقل کرنا شروع کیا. تو اس کا مطلب یہ شیاطین الانس والجن کا جو کنسیپٹ ہے نا وہ یہ ہے کہ انسانوں بھی شیطان ہو سکتے ہیں جنات بھی ہو سکتے ہیں جس کا ذکر سورہ ناس میں بھی ہے من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس کہ انسانوں کے دلوں میں پھونکے مارنے والے لوگ یا وہ جنات میں سے ہوں گے یا انسانوں میں سے ہوں گے. یہ جن کسی وقت بھی کہیں بھی مل جاتے ہیں اور پھر ٹر رہے ہوتے ہیں اس حوالے سے
یہ محترم جواد صاحب کا بڑا میایا واقعہ ہے. حج کرنے تشریف لے کے گئے نا تو مسجد جن میں نماز پڑھ رہے تھے, ادھر سے فارغ ہوئے تو ادھر ایک بندہ ملا واقف ان کا پہچان گیا, انہوں نے کہا جی السلام علیکم. کہتے ہیں جناب آپ بھی ادھر جن آتے جاتے ہیں؟ جواد صاحب نے کہا ہاں ابھی بھی آتے ہیں. یہ مسجد جن ویسے تو وہ مقام ہے نا جہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا جن مسلمان کیا تھا, ادھر وہ مسجد بنی اور مسجد جن. انہوں نے کہا آتے ہیں جن ابھی بھی. کہتے ہیں اچھا ہی آتے ہیں. اس بندے کو کہتے ہیں اب یہ بھی نہیں پتا کہ تم جن ہو یا میں جن ہوں. وہ بندے نے کہا میں تو نہیں ہوں. وہ ان کو دیکھ کے دوڑ گیا. انہوں نے کہا یہی جن ہے. جن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے. جن کے ہونٹوں پہ ہنسی. یہ مجھے کچھ عامل شاید ملے ہیں اور انہوں نے کہا کہ یہ جو اس پروگرام کی ناجیہ بی بی ہے نا, اس پہ بھی جن ہے. میں کہا جی وہ کہتے ہر وقت کرتے انسان نہیں کر سکتا. اچھا یار آج خوش قسمتی ہے ہماری کہ حسب حال میں علامہ ابتسام صاحب تشریف لائے ہوئے ہیں. ان کو فائدہ اٹھاتے ہوئے میں یہ بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ علامہ صاحب یہ جو کہتے ہیں جی کہ یہ میرے پاس جن ہے, میں نے جن قبضے میں کیے ہوئے ہیں, میرا جن جائے گا تو ابھی پتہ کر کے آئے گا تمہاری بھینس کس نے چوری کی ہے, ابھی میرا جن جائے گا اور پتہ کر کے آئے گا کہ تمہیں تویج ساس نے ڈالے ہوئے ہیں یا نان نے ڈالے ہوئے ہیں. یہ واقعی جن کرتے ہیں کام شام نوکریاں کرتے ہیں یہ تویج آگے والے لوگوں کی؟ دیکھیں جی پہلی بات تو یہ حکومت اللہ تعالیٰ نے سیدنا سلیمان علیہ السلام کو عطا کی تھی کہ جنات ان کے تابع تھے. باقی رہی بات کہ آپ کی گمشدہ بحث کا علم یا کسی کے اوپر ہونے والے جادو یا تعویذ کا علم, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہیکل سلیمانی یا بیت المقدس کی تعمیر کا واقعہ قرآن مجید میں بیان کیا ہے. سیدنا سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہو گیا اس حالت میں کہ وہ کھڑے تھے اور ان کے ہاتھ میں عصا موجود تھی. جس وقت عصا کو گھن لگا, یعنی ایک لمبے عرصے کے بعد گھن لگا ہوگا, فوراً تو نہیں لگتا, تو سیدنا سلیمان علیہ السلام جو ہے زمین کے اوپر آ گرے اس وقت. تو ایسے عالم کے اندر جنات جو کام کرنے کے مصروف تھے, جب ان کو اس بات کی فیلنگ ہوئی کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں, تو اس وقت وہ کہنے لگے اب سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں اگر انہیں غیب کا علم ہوتا, انہیں مخفی باتوں کا علم ہوتا, تو ایک دردناک عذاب سے اور دردناک ٹرائل سے اس حکم کے تحت جو وہ گزر رہے تھے مسلسل مشقت والا کام, وہ کرنے کی بجائے اس بات کو بھانپ لیتے. جن کو اپنے بادشاہ اپنے سردار کی وفات کا علم نہیں ہے, ان کو کسی دوسرے کی بھینس کا علم کس طرح ہو سکتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو طویل تاگیوں والے کہتے ہیں نا کہ میرے پاس جن ہے, کئی کہتے ہیں بوتل میں جن ہے, دوانے میں جن ہے. بس دوانے میں جن کو رہے گا بیچارے کو شوگر ہو جائے, دوانا ہوتا ہی میٹھا ہے. یہ سارے غلط ڈرامے کرتے ہیں اور کتنے خوبصورت واقعے کے ساتھ ایک بڑے مزے کی سوال ہے جو میں نے بھی, مجھے ایک آدمی نے کہا ہے, اس نے کہا یہ آدمی نے جنوں کو قابو کرتے ہیں, بعد جنوں نے ان کو قابو کیا. یہ بات اس بات میں بدل نظر آتا ہے, اس بات میں اس لیے بات میں بدل نظر آتا ہے کہ جب انسان شیاطین کی پوجا کرے نعوذ باللہ, اور جب ان کو مدد کے لیے پکارے, جب ان کی پیروی کرے, جب اللہ کے دین کے راستے کو چھوڑ دے, تو بجائے اس کے کہ وہ ان پہ قبضہ کرے, تو شیاطین نے قبضہ کرنا ہے, وہ تو نہیں قابو ہوتا ہے. ایک ذرا سوال کا جواب ارشاد فرما دیجیے گا کہ ذہن میں ایک بات آتی ہے کہ پوری دنیا میں انسان جہاں جہاں بستا ہے وہاں پر جن جو ہیں مطلب ایول سپرٹس کسی اور شکل میں موجود ہوتی ہیں. روحوں کو حاضر کرنے کے کاروبار بھی امریکہ میں, یورپ میں بھی ہیں, اور ہر جگہ پہ ہیں. لیکن یہ جو جن ہے, انسان کو چمٹ جانے والے جن ہیں, انسان کے اندر حلول کر جانے والے جن ہیں, یہ صرف پاکستان میں کیوں ہیں؟ ایون مطلب لاکھوں کروڑوں میں ایک یا دو واقعات سننے. ضعیف الاعتقادی تو موجود ہے یورپ اور امریکہ میں, اور اپنی وسط شکل میں موجود ہے, قیامت کے حوالے سے موجود ہے, ڈومز ڈے کے حوالے سے بہت ساری وہاں پر ضعیف الاعتقادیاں مختلف شکلوں میں موجود ہیں. لیکن ایز سچ جس طرح ہمارے ہاں ہم روزمرہ آئے دن واقعات سنتے ہیں, جن چمٹ گیا اور الٹی سیدھی حرکتیں کرنے لگ گیا, وہاں پہ ہم نے امریکہ اور یورپ میں ایون مسلمان ملکوں میں, پاکستان, ہندوستان, بنگلہ دیش کے علاوہ ہم نے کبھی نہیں دیکھا سنا کبھی اکا دکا کبھی واقعہ. اس کی کیا خاص کوئی پیار ہے جنوں کو پاکستان سے؟ یہ ہے کہ جن ان پڑھ ہوتا ہے, اسے انگریزی نہیں آتی, وہ انگریز کو نہیں چمبڑتا. اچھا یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے. جنوں کی کوئی طاقت ہوتی تو ہر فوج میں کوئی ایک ریجیمنٹ تو ان کی ہوتی ہے. نہیں, میں آپ کو چھوٹی چیز میں بتاؤں, بات بنیادی اور بات ہے انسان اس بات کو اپنے مقام کو پہچان نہیں سکا. انسان نے اپنے مقام کو نہیں پہچانا. اگر انسان اپنے مقام کو پہچان جائے تو اسے یہ بات کو سمجھنا اس کے لیے کچھ مشکل نہیں رہے گا کہ جنات کی اس کے مقابلے میں اللہ نے حیثیت نہیں رکھی ہوئی. اگر جنات ہم سے افضل ہوتے, قوا کی طاقت اپنی جگہ پر ہے یا پرواز کی صلاحیت میں اپنی جگہ پر ہے,
تعداد بھی ان کی ہم سے زیادہ. یہ ویسے قرآن میں بات آتی ہے. اچھا علامہ صاحب سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. اس کے جواب میں یہ جو کاروبار کرنے والے علماء کرام ہیں, انورٹڈ کامرس علماء کرام, وہ یہ فرماتے ہیں, کہتے ہیں کہ ہم اشرف المخلوقات بنیں گے تو اشرف المخلوقات ہے نا, تو ہم یہ, اب اس کا جواب آپ کیا دیں گے؟ اچھا میں آپ کو یہ بتانا لگا پہلی صرف تھوڑی سی بات یہ کرنے کے بعد کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے سامنے فرشتوں اور جنات کو سجدہ کرنے کا حکم دیا. گویا اللہ تعالیٰ نے ان دونوں جینڈرز کو ہم سے کم تر درجے کے پر رکھا ہوا ہے. یہ الگ بات اپنے مقام کو نہیں بچان دے. ہاں یہ بات ٹھیک ہے کہ جب ہم اشرف المخلوقات والے ہمارے میں کریکٹرسٹک ہی نہیں پائے جائیں گے تو جنات کی طرف ہمیں اٹیک کر بھی سکتے ہیں. لیکن اس کے باوجود یہ کہ ہر چائے کے کپ میں جن کو تلاش کرنا, ہر شربت میں جن کو تلاش کرنا, ہر کینسر کے چائے کا کپ کا آپ نے ذکر خاص کیونکہ سامنے موجود تھا. اچھا اس کے علاوہ کسی ہیپیٹائٹس کی بیماری میں جنات کو تلاش کرنا یا کینسر کی جنات کو تلاش کرنا, یہ حالت ضعیف الاعتقادی ہے اور جہالت ہے. جہالت بالکل نادانی, بالکل نادانی. اچھا سر میرا ایک چھوٹا سا کوشچن ہے, یہ خواتین کو ہی کیوں فیل ہوتا ہے کہ میرے خامن کو شاید جن چمڑ گیا ہے, میرے بھائی کو چمڑ گیا ہے؟ جن نہیں چمٹا ہوتا, چڑیل چمٹی ہوتی, یا ان کو خود اس چیز کا احساس ہوتا ہے کہ شاید مجھے بھی کوئی جن چمڑ گیا ہوا ہے, کچھ اس طرح. یہ خواتین میں سب سے زیادہ ہے. خواتین ہی زیادہ محسوس ارے خواتین میں ضعیف الاعتقادی کیوں پائی جاتی ہے زیادہ مردوں کی ہمارے یہاں؟ میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ اگرچہ خواتین کے اندر بھی نیکی کا ایلیمنٹ مردوں کی طرح ہے, لیکن ان کی تعداد نسبتاً اس وقت تب ہم پرستی کے زیادہ جو ہے نا اس کے اوپر اثرات ہیں. اور میں نے یہ دیکھا کہ خواتین کا علم کتابی کی بجائے مجلس ہی زیادہ ہے. یعنی مجلس سے وہ علم کو زیادہ حاصل کرتی ہیں, کتاب سے کم حاصل کرتی ہیں. اگر وہ قرآن و سنت سے براہ راست رہنمائی لیں تو ان کا عقیدہ بھی اتنا ہی پختہ ہو جتنا مردوں کا عقیدہ پختہ ہوتا ہے. لیکن مجالس میں ہونے والی گفتگو چاہے اس کے پیچھے کوئی ریفرنس ہو نہ ہو, اور چاہے اس کو صرف پراپوگیٹ کیا جا رہا ہو, تو خواتین اس کا اثر بہت قبول کرتی ہیں. مرد جو ہوتے ہیں وہ عام طور پر محسوس کرتے ہیں نہیں یار اس بات کی کوئی ریسرچ کر لینی چاہیے, کوئی نفع نقصان والی بات کو نہ جج کر لینا چاہیے. پھر وہ یہ بھی محسوس کرتے ہیں اگر میں نے کوئی بات کی تو کل کلام میں کوئی مارک کوئی کھڑا کر دے کہ تم نے بات کی بغیر ریفرنس سے کیوں کی. اب ان کی مجلسوں کی نوعیت بھی اس طرح کی نہیں ہوتی کہ جن کا تحقیق کرنے کے اوپر کوئی کوشچن اٹھا سکے, بغیر ان کو کوئی انویسٹیگیٹ کر سکے, ان کو کوئی انٹروگیٹ کر سکے. جب اس طرح علامہ صاحب یہ ایک عالم دین کی حیثیت سے ارشاد فرمائیے کہ معاشرے میں ضعیف الاعتقادی یا بدعقیدگیاں پھیلانے میں میڈیا کا کتنا رول آپ دیکھتے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک عرصے سے ہم بچپن میں اخباروں کے نام تو نہیں لینا چاہتا, وہ اس طرح بھی ایک بقاعد اور وہ ڈیفیمیشن ہو جاتی ہے. لیکن میں اس بات کو بڑا کلیئر کیٹاگوریکلی فیل کرتا ہوں کہ میڈیا نے اس بزنس کی پروموشن میں, جن میں علم نجوم کا بزنس, جن میں شیاطین کا بزنس, ٹھیک ہے جنات میں شامل ہے, اس کو ایک کہہ رہے ہیں بیٹی کراؤ, کمرشل اینٹی بنانے میں بڑا کردار ادا کیا ہے, کیونکہ بڑا یہ آسان وے ہے کمانے کا اور لوگوں کی جیبوں کو کاٹنے کا. اور مجھے یہاں پہ قرآن کی وہ آیت یاد آ رہی ہے, ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل, بے شک پیروں فقیروں یا مذہبی رہنماؤں یا پنڈتوں کی بہت بڑی تعداد لوگوں کا مال کھانے کے لیے, ویصدون عن سبیل اللہ, لوگوں کو راہ ہدایت سے بھٹکانے کے لیے. تو میں یہ سمجھتا ہوں جب انسان کی نظر اللہ کی بجائے لوگوں کی جیبوں کے اوپر ہو جائے گی تو پھر انسان جو چاہے گا کہ لوگ وہمی ہو جائیں, لوگ راہ راست سے ہٹ جائیں, میرا پیٹ بھر جائے. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. اچھا حضور, میں نے خاص طور پہ وقت بچایا ہے خبروں پر آپ کے تبصرے کے لیے, کیونکہ بہت سے ویورز نے کل یہ اعتراض کیا تھا کہ جناب آپ نے کام تو بہت زبردست کیا ہے, بڑا قابل تعریف ہے, لیکن آپ نے یہ جو خبروں پر تبصرہ ہے عزیزی کا, اس سے ہمیں محروم کر دیا ہے, اس کا آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا. تو خبروں پر تبصرہ عنایت فرما دیں آپ. نہیں اب تم جنہ شنہ والی باتیں کرو, میں نے نہیں کرنا تبصرہ. جیسے تمہاری مرضی, ہم ایک اور سیگمنٹ کر لیتے ہیں. نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ خبروں پر تبصرہ ضروری ہوتا ہے, یہ کہہ رہا ہوں. اگر تم ناراض ہو رہے ہو تو ٹھیک ہے, نہیں کرتے. ناراض کس بات کا, شروع کرو پہلی خبر. گوجرانوالہ میں 2 ماہ میں 35 کروڑ کی گیس چوری پکڑی گئی. ہائے ہائے ہائے, میں تمہیں اکثر کہا کرتا ہوں کہ یہ جو 3-4 ہمارے انڈسٹریلسٹ شہر ہیں نا, ایمان سے ملک کی گیس بجلی یہ کھا گئے ہوئے ہیں. اب دیکھو نا ذرا, 35 کروڑ روپے کی گیس یہ 1-2 مہینوں میں پکڑی ہے گوجرانوالے کی سوئی گیس کے محکمے. اس میں سے 34 کروڑ تو کم از کم چڑے بھوننے پہ لگ گئی ہوگی گیس. دیکھو ذرا, یعنی گیس چوری نہیں پکڑنی, کامیڈی پکڑ لینی. یہ چڑوں کی بات نہ کیا کرو, میں پہلے بڑا چڑا ہوا ہوں. مجھے اس مسئلے کی سنگینی کا بہت اچھی طرح سے احساس ہے, تم سے زیادہ احساس ہے, بلکہ مجھے تو کسی نے بتایا تھا
کہ جن لوگوں نے محکمہ گیس کے جن لوگوں نے یہ چوریاں پکڑی ہیں ان کو باقاعدہ تھریٹ کیا جا رہا ہے ان فیکٹری اونرز کی طرف سے, ان گیس چوروں کی طرف سے, ان پر ناجائز مقدمات کا اندراج کروایا جا رہا ہے. یہاں تک بات پہنچی ہوئی ہے. اچھا جی, اور پولیس ان گیس چوروں کے ساتھ ملی ہوئی ہے. باقاعدہ ان افسران یہ جن لوگوں نے چھاپے مارے ان کے گھروں پر ریڈز کی جا رہی ہیں, تھریٹ کیا جا رہا ہے ان کو. ہائے 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 ہائے, تو کس طرح ملک ٹھیک ہوگا؟ میاں نواز شریف صاحب کو چاہیے نا کہ اس طرح کے جو لوگ ہیں نا جو چوری کر کے اوپر سے سینہ چوری بھی کر رہے ہیں, اس کے حوالے سے تو محکمے کا بھرپور ساتھ دیں, ٹنگیں ان لوگوں کو. خواتین ارکان اسمبلی کا ٹی وی انٹرویوز میں کہنا ہے کہ شوہر اگر تانکا جھانکی کرے تو چپل بیلن ڈنڈا گھما کے مارو. بہت اچھے. اب بہن میریو, خدا کا واسطہ آپ نے تو سارا دن اسمبلی کے اجلاس میں گزار لینا ہوتا ہے, کیوں اس طرح کے بیان دے کے اپنی پرجائی کا اشتعال دو آ رہی ہو؟ ہاں میں صحیح کہہ رہا ہوں یار, اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے. یہ جیسا شریف آدمی, اس پہ بھی بیگم تانکا جھانکی کا الزام لگا دیتی ہے. گل سنو نا میری, ادھر کی ویکھن ہے, ادھر پاوے چٹا بندہ بیٹھا اس کو دیکھ کے لڑکی سمجھ رہی ہو, بندہ قسمیں اٹھانی شروع کر دیا ایمان سے بھاجنا ہے تم نے دیکھا نہیں تو لوڑ کی سی ادھر ویکھن جل گد جو میرے نہ کرن ڈے سا ادھر کی ویکھن ڈے سا. اس طرح کی باتیں نہ کریں پر جائی, آپ کی تو 10-11 بجے تپڑیاں شپڑیاں پھیر کے برتن مانج کے ویلی ہو جاتی ہے, اس کو تو شام تک پھر اور کوئی کام بھی نہیں ہونا. اس نے کہنا جی کہ اسمبلی ممبران نے کہا ہے یہی نہ عورتیں ہیں, لے آؤ نا ادھر ویلنا تو لے آؤ ادھر اپنا پوائن. وہ تو پہلے ہی آج کل اس طرح کی باتیں کر رہی ہے کہ یہ جوتیوں میں اب وہ طاقت نہیں رہی, پتہ نہیں بلی کی کھال کی بننی شروع ہو گئی ہے. حد ہو گئی ہے آپ والی بھی. آپ اسمبلی ممبران ہیں, کہیں قانون پاس نہ کروا دیں اسمبلی میں بیٹھ کے, تانکا جھانکی کرنے والے کو فینٹی لگائی جائے گی. اس طرح کا اللہ معاف کرے کوئی قانون بن گیا تو ہر دوسرے تیجے شو میں مجھے کہنا پڑا کرے گا, ناظرین یہ جو آپ ادھر نیل دیکھ رہے ہیں یہ بیگم کی مار ہے, جو ادھر نیل دیکھ رہے ہیں یہ قانون کی مار. شاباشی. ہاتھ اس طرح رہا ہے جی میں گھر میں اس کو چنگیز خان کہتے ہیں. ناظرین, آج کے اس شو کا اختتام مولانا رومی کی اس خوبصورت بات پہ کرتے ہیں. زندگی کا المیہ یہ نہیں کہ یہ بہت جلد ختم ہو جاتی ہے, بلکہ اصل المیہ یہ ہے کہ ہم جینا ہی بہت دیر سے سیکھتے ہیں. خوش رہیں, خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ حافظ.